अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अल्लाह। सबसे पहले मैंने सर जी के मुँह से ये आज सुनी तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ जितनी भी आयतें और हदीसें सुनी उन्होंने इतने प्यारे तरीके से उसे ग्रामेटिकली हमें सिखाया है कि मुझे वो याद हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कि मैं समझती नहीं थी कि मैं इतनी हदीसें और आयतें याद कर सकती हूँ जितनी मैंने इस क्लास में सीखी। मैंने तो इस क्लास से ये मोटिवेशन ली है कि जब आपको सही तरह समझ में आना शुरू हो जाता है तो आपके लिए याद करना और भी आसान होना शुरू हो जाता है। तो मैंने तो यहाँ मैं तो उन लोगों में से हूँ कि पहले दिन मेरा प्रोग्राम नहीं बन रहा था आने का और मैं कहीं आउट ऑफ सिटी गई हुई थी तो मुझे मेरी फ्रेंड्स ने बहुत रोका कि नहीं रुक जाओ, आज तो सर वही पढ़ाएंगे जो तुम्हें पहले ही आता होगा, कोई अलिफ बई होगी और क्या होगा। लेकिन यहाँ आके तो मैंने अल्लाह का बहुत सा शुक्र अदा किया कि शुक्र है मैंने छुट्टी नहीं की। और पहले दिन ही सर जी के मुंह से जब ये बात सुनी कि एक दिन भी आप छुट्टी करेंगे तो आप अपना बहुत नुकसान करेंगे, और उसको मैंने 100% सच पाया कि वाकई ऐसा है कि मैंने वो क्या कहते हैं लफ्ज़ को लफ्ज़ और गलत को गलत कहना यहाँ से सीखा। मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा और मैं उन स्टूडेंट्स में हूँ कि मैंने पहले कभी ग्रामर बाकायदा तौर पर किसी से भी नहीं पढ़ी, कभी कभी उसे छुआ, दूर से छुआ, लेकिन कभी इस तरह नहीं सीखा क्योंकि मैं कभी रेगुलर स्टूडेंट इतनी बनी नहीं पाई, कोई इतने मौके ही नहीं मिले, आउट ऑफ सिटी रहते थे मोस्टली। तो ये तो 4-5 साल से बैरियर टाउन में आए और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौका मिला कि मैंने यहाँ सीखा कि वो क्या कहते हैं मारूफ कब होता है, मंसूब कब होता है, मजरूर कब होता है, मोहम्मदन, मोहम्मदीन और मोहम्मदुन का फ़र्क यहाँ सीखा। और मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा, इतनी ज़्यादा मोटिवेशन। और बल्कि मैंने यहाँ सीखा कि सर जी हमें कुरान वो ग्रामर नहीं पढ़ा रहे, कुरान और हदीस को अच्छी तरह सिखा रहे हैं, हमारे दिलों में वो आयतें और हदीसें उतर गई। तो मैं तो समझती हूँ कि जो जिस ने, और मुझे ये एजाज़ अब हासिल हो गया कि मैं सर आमिर सुहेल की स्टूडेंट हूँ। कि सुनते थे पहले लोगों से कि जी हम सर आमिर सुहेल की स्टूडेंट से पढ़ रहे हैं। मैंने कहा चले ठीक है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कि मैं भी इस एजाज़ से अपने आप को अल्लाह ताला ने मुझे नवाज दिया है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इस क्लास में आ गई। और अल्लाह ताला दिल से इतनी ढेरों दुआएं निकलती हैं, और जो चीज़ भी सर जी बताते थे मैं घर जाके घर वालों के कान खा जाती थी कि आज सर जी ने ये बताया कि सर जी ने कहा है कि बस जाके ऐसा करो कि घर वाले क्या है पागल ही हो गए। तो मुझे भी ऐसे ही लगता था कि मैं वाकई अपने सर को बिल्कुल फॉलो कर रही हूँ और ऐसा ही है। और कल भी जो उन्होंने शेर बताया, आगाज़ भी इस क्लास का एक्सीलेंट। मैं तो इसको मैं कहती हूँ जो वो क्या कहते हैं आँख देखती है लब पे आ सकता नहीं, मेरे जो दिल में है मेरे लब पे नहीं आ रहा इस वक्त कि मैं किस तरह शुक्रिया अदा करूँ जिन लोगों ने इसका एहतमाम किया। उनका भी शुक्रिया, अल्लाह ताला ही उन्हें जज़ा दे सकता है, हम लोग तो इस काबिल नहीं। हमारे दिल से दुआएं निकलती हैं कि अल्लाह ताला हम सबको सीखने सिखाने वाला बना दे। और सर जी ने इतनी अच्छी तबलीग की है यहाँ, जो भी हमें पढ़ाया उसको कुरान और हदीस से रिलेट करके फिर उसको प्रूव किया। और इन्होंने पहले दिन कहा, और मेरे जैसे लोगों ने भी सच्ची यही सोचा था कि शायद मुझे कुछ नहीं आएगा, कि सब लोग कहते हैं ग्रामर तो बड़ी मुश्किल है, वाकई एक हवा है हम जैसे आम लोगों के लिए, अवाम नास के लिए। तो सर जी कह रहे थे पहले दिन, मुझे याद है अभी तक, उन्होंने कहा था कि एक दिन आएगा कि आप इस बोर्ड पे लिखी हुई आयत और हदीस को समझ रहे होंगे। और वाकई वो अपने दावे में 100% सच निकला कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझ जैसी ना चीज़ को भी समझ में आना शुरू हो गया है, जो ना तो टीचर है, एक छोटी सी स्टूडेंट है। यहाँ इतनी टीचर्स है, मैंने कहा ये लोग जो फर बोल रहे हैं। जब सर जी ने कहा ना मेरे टारगेट वो लोग हैं, पहले दिन की बात है, कि जिनको अलिफ बे भी नहीं समझ आती, तो मैंने कहा बस ये तेरे लिए आए हैं, तो अब तुमने सीखना है। और इंशाल्लाह मैं इसको सीखूंगी भी और सिखाऊंगी। और मैंने तो तालीम के साथ साथ यहाँ से तरबियत बहुत हुई है। मैं हर चीज़ जाके बताती थी कि इग्नोरेंस ऑफ रूल इज़ नॉट एक्सक्यूज़। मैं तो अपने बच्चे का सिर खा चढ़ा कि चलो सीखो। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और जब भी मैं यहाँ बैठती थी, कल भी मैं अपने हस्बैंड आजकल आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं, तो मैं उनको यही बता रही थी कि कल आखिरी क्लास थी, आज आखिरी क्लास थी, तो मैंने कहा कल सिर्फ हमारी सेरेमनी है। तो मैं हर क्लास में ये सोचती रही हूँ, या अल्लाह
میرے ہسبینڈ اور میرے بچے بھی یہاں میرے ساتھ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. میں تو سیکھ رہی ہوں، وہ بھی سیکھ جاتے، اور وہ بھی قرآن کو اس طرح سمجھتے، حدیث کو اس طرح سمجھتے جس طرح مجھے سمجھ میں آ رہا ہے. تو میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہہ سکتی کہ ہم سب کو حق پہ یہ ذمہ داری ہے، اور واقعی حق کا خوف جب کم ہے تو مجھے بھی یہ حق کا خوف جو ہے نا یہ کھاتا جا رہا ہے کہ اس حق کو ہم نے اپنے تک نہیں رکھنا، اس کو ہم نے دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، اور عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم. اور واقعی بڑی مشکل سے ہوتا ہے جب ہمیں دیدہ ور پیدا. تو سر جی ہمارے لیے اسی حیثیت کے حامل ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے، اور ان کی ٹیم کو بھی، اور ان کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج اپنے آپ کو بہت زیادہ بلیسڈ فیل کر رہی ہوں. الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک عظیم استاد سے سیکھنے کا موقع دیا ہے، اور میں تقریباً 2019 سے آن لائن اسٹوڈنٹ تھی سر کی، لیکن میری دل کی بہت بڑی خواہش تھی کہ کاش میں فزیکلی بیٹھ کے ان کے پاس جو ہے یہ سیکھ سکوں. اس وقت میں کراچی تھی اور میں سوچتی تھی کہ سر کا تعلق فیصل آباد سے ہے تو میرے لیے کیسے ممکن ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں مجھے اسی لیے شاید یہاں پہ لانے کا انتظام کیا. اور میں جس دن یہاں کلاس شروع ہو چکی تھی اور مجھے نہیں پتا تھا، میں بائی چانس بحریہ آئی اور مجھے کسی اور نے بتایا کہ یہاں پہ کوئی ایسی کلاس ہو رہی ہے تو آپ اگر چاہیں تو وہاں جا کے سیکھ سکتی ہیں. میں جب یہاں آئی تو سر کا نام پڑا تو میں نے کہا میں یہی تو چاہتی تھی. اور 3-4 دن گزر چکے تھے، اور جب میں نے جو یہاں کی وہ مینیج کرنے والی ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اب تو سیٹس ہی نہیں. مجھے گھر جا کے اتنا رونا آیا کہ یا اللہ میں تو یہاں تک پہنچ گئی تھی اور میری اتنی خواہش تھی تو اب میرے لیے جگہ نہیں. بہرحال نیکسٹ جو ہے وہ فرائیڈے کا دن تھا، اور میں اس دعا کے ساتھ ہے کہ اللہ مجھے اب یہ موقع ضرور دینا کہ میں یہاں تک پہنچی گئی، اور میں میرے لیے لازمی یا اللہ کوئی ایک سیٹ پیدا کر دینا. لیکن جب میں یہاں آئی تو الحمدللہ انہوں نے کہا کہ نہیں سیٹ ہے اور آپ کر سکتی ہیں. اور میں ہر دن میرا یہی ہوتا تھا کہ یہ جو دن ہے یہ بڑھتے چلے جائیں اور میں کاش اسی طرح یہاں پہ سیکھتی چلی جاؤں. اور سر صرف گرامر نہیں سکھا رہے تھے. سب سے بڑی بات یہ کہ میں نے آج تک بہت سارے مفسر قرآن دیکھے ہیں، لیکن جو سر نے تفسیر بتائی ہے قرآن کی، سر نے جو پوائنٹس کلیئر کیے ہیں میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ سر کون کون سا نقطہ اس میں سے نکال لیتے ہیں. یعنی واقعی سر نے صرف گرامر نہیں پڑھائی، سر نے قرآن کو دل میں اتارنا سکھایا. اور جو انہوں نے آیت یا جو حدیث بتا دی ہے وہ الحمدللہ واقعی دل میں اتر گئی ہے، اور انشاءاللہ ایسا لگتا ہے کہ وہ عمل میں ڈھل جائے گی. میں خود بھی اپنے گھر پہ ترجمہ تفسیر کرانے کی کوشش کرتی ہوں. میں تو بہت ایک ادنا سی اسٹوڈنٹ ہوں، اور لیکن جس طریقے سے سر نے بتایا ہے یقین کریں کہ آج تک کبھی مجھے کسی نے اس طرح نہ بتایا ہے. نہ میں نے بڑے بڑے مفسرین کی سنی ہے تفاسیر، لیکن کسی نے اس طرح سے نہیں بتایا. اللہ تعالیٰ سر کو بہت زیادہ جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ یہ ان کی ہدایت ان کی نسلوں میں اتار دے، اور اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں جو ہے ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ ان کی بے انتہا ان کے درجات بلند کرے، ان کی مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ، اور اسی طرح وہ ان کو پھیلاتے رہے. اللہ ان کی عمر میں برکت دے دے، اور ہم جیسے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان سے اسی طرح سیکھتے رہیں اور آگے اس کو سکھاتے رہیں. اور صرف وہ ایک استاد میں دیکھتی ہوں کہ ہر لحاظ سے وہ جو ہے وہ مکمل ٹائم مینجمنٹ، ٹائم کس طرح انہوں نے اتنے بڑے کورس کو اتنے شارٹ ٹائم میں کمپلیٹ کرا دیا، کس طرح سے وہ ایگزیکٹ ٹائم پہ یہاں پہنچتے تھے، اور وہ اپنی پیشن جو تھا ان کا وہ اپنے اسٹوڈنٹ میں اتارنا چاہتے ہیں. وہ پھر مطلب ایک اچھے استاد کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ علم کی طلب پیدا کرتے. میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی یہاں آیا تھا وہ یہ سوچ کے نہیں آیا تھا کہ اس کو پورا بھی کر سکے گا یا نہیں، یا پھر وہ آگے بھی پڑھا سکے گا کہ نہیں، لیکن جس طرح سر نے یہ علم کی طلب ہمارے اندر پیدا کی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ یہ کلاس ختم ہی نہ ہو اور میرا سلسلہ اس سے جڑا رہے، اور میں اسی طرح قرآن کو سمجھتی رہوں اور قرآن جو ہے وہ دل میں اترتا رہے. اور اتنے بہترین شاندار بے لوس استاد، اور سب سے بڑی جو ان کے خلوص کی وہ دیکھتے ہیں مثال کے، کوئی وہ ہدیہ نہیں لیتے، کوئی ان کو دنیا کا جو ہے وہ مال نہیں چاہیے، وہ صرف ایک بے لوس خدمت کر رہے ہیں اس قرآن کی، اور یہ سب سے بڑی بات ہے. اور میں نہیں سمجھتی کہ اس دور میں اس طرح کے بے لوس استاد ہمیں مل سکتے. جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر میں آپ کی وہ اسٹوڈنٹ ہوں جس نے آپ سے بہت کوشچنس کیے ہیں، لیکن آپ کے سامنے آج بات کرتے ہوئے نا میری ہارٹ بیٹ تیز ہو رہی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ میرے سے نا بولا ہی نہیں جائے گا، لیکن اگر میں نے بولنا شروع کر دیا نا تو پھر میں نے چپ ہی نہیں کرنا. سب سے جو پہلی چیز ہے، مجھے لسان القرآن کا پتہ اتنی آسانی سے نہیں چلا تھا کہ میں نے یوٹیوب پہ سکرول کیا، میرے سامنے آپ آ گئے یا آپ کے لیکچرز آ گئے. اس کی بھی ایک بہت لمبی جرنی تھی. میری شروع سے یہ خواہش تھی کہ مجھے کچھ ایسے ٹیچرز ملیں جس طرح کی میں ہوں نا، مجھے اس طرح کا سکھا، جس کے اوپر کسی مسلک کا ٹیگ نہ لگا ہو، جو اپنی بات کو نہ صرف بتا رہے ہوں، جو وہ دین ہمیں سکھا رہے ہوں جو اللہ اور اس کے
नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है। तो इसके लिए मैंने बहुत दुआएं की, बहुत बहुत ज़्यादा। तो इवन जब मैं मस्जिद नबी में थी, लास्ट ईयर में उम्रा करने गई हूँ और मस्जिद हराम में थी, मेरी वहाँ पे ये दुआ थी कि अल्लाह यहाँ की मुझे दुनिया की हर चीज़ बेमानी लग रही है, कुछ भी मेरे लिए इम्पोर्टेंस नहीं रख रहा, तो आप मुझे वो दें जो सबसे कीमती है, वो तो सीधा रास्ता है ना। तो मैंने वहाँ पे अपना पूरा वीक सिर्फ यही दुआ की। उसके बाद मस्जिद नबी में आके भी मुझे ये था कि अल्लाह यहाँ पे बैठ के तो आपके नबी तालीमात दिया करते थे ना, तो फिर यहाँ पे मेरे लिए भी कुछ ऐसे टीचर्स का इंतज़ाम फरमाएँ, मुझे बताएं कि कोई ऐसे टीचर्स हों जो बिल्कुल वैसे ही सिखाएं ना जो आपका सही दीन है। इतनी दुआओं के बाद मैं मस्जिद नबवी में बैठी हुई थी, तो वहाँ पे एक आंटी थी, वो अरेबिक में कुछ लिख रही थी। तो मैंने उनसे कहा कि मेरा भी दिल करता है कि मैं कुरान को सीखूं। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि एक टीचर है, उनका नाम मेरे माइंड में नहीं आ रहा, उनके यूट्यूब पे लेक्चर्स हैं, वो बहुत अच्छा सिखाते हैं। तो मैं 10 मिनट उनके पास बैठी रही, उन्हें आपका नाम नहीं याद आया, वो आपकी स्टूडेंट नहीं थी। यूट्यूब पे कुछ लेक्चर्स उन्होंने लिए हुए थे, लेकिन वो कह रही थी कि वो कराची से बिलोंग करती थी, मैंने सर की क्लासेस जो है ना वो अटेंड नहीं की हुई। फिर 10 मिनट के बाद उन्हें याद आया कि आमिर सुहेल, मुझे नहीं पता था आमिर सुहेल कौन है, कहाँ से हैं, क्या सिखाती हैं, क्या करवाते हैं। वापस आके मैंने दिसंबर में कांटेक्ट किया, तो मुझे पता चला कि आप रावलपिंडी में क्लासेस दे रहे हैं। फिर तभी उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया कि आप बहरिया में क्लासेस देंगे। उसके बाद मुझे ना ऐसे हुआ कि मैंने तो तर्जमा या तफसीर करूँगी, अरेबिक जो है इसे सीख के मैंने क्या करना है। तो लेकिन आपका यूट्यूब पे फर्स्ट लेक्चर जब मैंने खोला ना, मुझे इस सवाल का जवाब मिल गया कि अगर आप चाहती हैं ना कि आप कुरान को अंडरस्टैंड करें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको ज़ुबान का पता हो। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। फिर मुझे लगा कि ग्रामर तो बड़ी मुश्किल चीज़ है, मेरी उर्दू और जो इंग्लिश ग्रामर थी ना, वो इतना सा मेरा ताल्लुक था कि 5 नंबर का सवाल है 9th क्लास में पैसिव वॉइस वाला, वो क्लियर हो गया है जी, उतना सा सीख लो। और 10th क्लास में डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला जो पोर्शन है ना, वो कोई 5-10 नंबर का है जी, इतना सा सीख लो कि उससे 10/10 नंबर ले लो, इतना सा ताल्लुक था। और जब आपने बताया ना फर्स्ट डे के फाइल काम करने वाला, तो मुझे याद है अच्छा ये वो होता है, मतलब हर चीज़ दिमाग से निकल गई थी। सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, बस मार्क्स ले लिए, जी पोजीशन होल्डर स्टूडेंट्स में आ गए, बात ख़त्म, भूल गया, अगली क्लास अगला काम। तो उसके बाद जो चीज़ जो आपने सिखाई वो तो सारे आके कहेंगे ना बहुत अच्छा मेथड था, मैं उस पर बात नहीं करूँगी। इस जगह पे आके जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट की ना, कि आप किसी स्पेसिफिक फाउंडेशन को आप रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते थे। आपने आगे हमें ये नहीं बताया कि मैंने यहाँ क्लासेस दी, मैंने इतने हज़ार, मैंने इतने लाख स्टूडेंट्स को पढ़ा लिया। आपका पढ़ाने का मेथड और स्टाइल ये था जैसे ये फर्स्ट क्लास है और इसमें आपने अपनी पूरी एनर्जी आपने लगा देनी है, और इससे पहले आपने कुछ नहीं सिखाया। उसके बाद आपने किसी पर्टिकुलर मसलक की बात नहीं की, आपने जो कुरान के मुताबिक हमारी ज़िंदगी से इसे रिलेट किया उस तरह हमें मिसालें दी। और सबसे जो प्यारी बात थी वो ये थी कि आपने जो रेफरेंस हमारे सामने रखे ना, वो कुरान से अकीदा आखिरत के बारे में थे ज़्यादा। मुझ जैसे बंदे को ना, मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, मुझे ये लगता था कोई मसला नहीं है, मुसलमान है, मुसलमान घर में पैदा हो गए हैं, कभी सोचा ही नहीं था कि जहन्नुम में भी जा सकते हैं। हम अल्लाह के कोई लाडले हैं कि अल्लाह कहेगा नहीं जी कोई मसला नहीं है, कलमा पढ़ा हुआ उल्टा सीधा जाओ जी आप जन्नत में जाओगे। यहाँ आके मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात में से अगर बनाया है, हर चीज़ अल्लाह ने सही सलामत दी है, तो हमें भी कोई एफर्ट करनी है ना। हम परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन कोशिश करते हुए कम से कम बढ़ने की कोशिश तो कर सकते हैं कि अल्लाह के रास्ते में कोशिश करते जाएं। तो ये चीज़ का हुआ कि नहीं जी, अगर नहीं कुछ करेंगे ना, तो जैसे कफ़ार का हाल होगा ना, मुनीबा की हालत भी वही होगी। यहाँ एक छिंडा जब पड़ता है ना कुछ फ्राई करते हुए, तो आंखें खुल जाती हैं। तो वहाँ जब मुसलसल रहेंगी ना, तो इस चीज़ का एहसास मुझमें यहाँ आके बड़ा पैदा हुआ कि नहीं जी, अल्लाह के सामने जवाब देना है और कोई प्रिपरेशन करनी है। और अपनी ज़िंदगी के 21 को क्रॉस करते हुए मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि नहीं जी, मरना भी है। बाकी जो सर के नाम के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, कोई डॉक्टर, कोई प्रोफेसर, कोई इंजीनियर नहीं था। और मुझे ये लग रहा है कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर मैं भी आमिर सुहेल बन सकती हूँ। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पहली दफ़ा हमारी माशाल्लाह इतनी बड़ी क्लास है। हम आमिर सुहेल में इतने मगन थे सर आमिर के कि हमने पीछे कभी मुड़ के देखा ही नहीं था कि पीछे कौन कौन बैठा है। देखिए, कुरान पे बहुत लोग बात भी करेंगे, हदीस पे भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ जो है सर आमिर की बात करना चाहूँगी। अल्लाह ताला सबसे पहले इनकी टीम को अल्लाह जज़ाए खैर दे, क्योंकि एक बंदे का काम नहीं होता, इसके पीछे बहुत सारे लोग जो काम कर रहे होते हैं। और लेकिन जब एक अच्छा काम हो रहा होता है उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन यही काम जो एक अच्छा होता है उसको ख़राब करने के लिए एक फितना ही काफ़ी होता है।
اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں سے بچائے، اور فتنوں سے بچنے کے لیے ہمیں قرآن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور میرا سر کے ساتھ تعلق تقریباً 12-13 سال جب قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کیا تب جو ہے مجھے پتہ چلا کہ مجھے گرامر سیکھنی ہے۔ تب سے ان کے لیکچر بار بار سنے، اور پھر سننے کے بعد جب 36 سال عرب لوگوں کے ساتھ رہ کے عربی نہ سیکھ سکی، لیکن 30 دن میں سر عامر سہیل نے عربی سکھا دی، اور ایز این ٹیچر پھر انہوں نے مجھے اپوائنٹ کیا یہاں پہ گرامر کے لیے، اور میں نے ایڈمنسٹریشن کو بولا کہ میں تو نہیں پڑھا سکتی گرامر۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ پڑھائیں گی۔ اس وقت 2.5 سال سے میں گرامر پڑھا رہی ہوں۔ الحمدللہ میرے اسٹوڈنٹس کا رزلٹ 90% آتا ہے، اور وہ سر عامر کی توفیق سے کہ میں ان کے لیکچر پڑھ کے ان کو اسٹوڈنٹس کو بولتی تھی کہ میں کچھ نہیں پڑھا ہوا، میں نے 0 ہوں، بس صرف میرا اور آپ کا فرق صرف اتنا ہے کہ میں 1 دن پہلے پڑھ لیتی ہوں، آپ لوگ 1 دن بعد پڑھتے ہیں، اور میں نے ایسے ہی اپنے بچوں کو پڑھایا۔ لیکن اب انشاءاللہ تعالیٰ ایسی بات نہیں ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ باقاعدہ اب جو ہے میں اس قابل ہو گئی ہوں کہ میں کہہ سکتی ہوں کہ میں نے سیکھ کے آگے میں سکھا رہی ہوں۔ جو ٹیچر ہونے کے جگہ پہ جیسے میں ہوں، تو میں نے جو چیزیں ایک استاد میں جو چیزیں ہونی چاہیے، جو میں نے ان میں جو دیکھا کہ دیکھیں اپنا لیکچر ڈیلیور کرتے وقت یہ تربیہ کے پہلو کو اگنور نہیں کرتے کہیں بھی، جو ایک ٹیچر کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ کچھ بھی پڑھا رہا ہو، اور پھر ان سٹوڈنٹس کو امپورٹنس دینا جو کہ 0 لیول پہ ہیں، کیونکہ ہم زیادہ تر ان لوگوں کو فوکس کر کے جو آنسر بھی دے رہے ہیں آپ کو، لیکن ان کو اٹھانا، ان سے پوچھنا، اور ان کو یعنی حوصلہ افزائی کرنی ان کی، یہ میں نے سر عامر سے سیکھا۔ اور اس کے بعد پھر خاص طور پہ کیونکہ آن لائن تو پڑھی رہی تھی، لیکن جب میں نے فیس ٹو فیس یعنی سامنے آئے جب، تو میں نے یہ چیزیں ان کو میں آبزرو کرتی تھی، اور میں بہت زیادہ کویسچن، آپ کو پتہ میں کرتی رہی، لیکن اس لیے کویسچن کرتی تھی کہ میں یہ سوچتی تھی کہ یہ کل کو جب میں جا کے پڑھاؤں گی کہ میرا اسٹوڈنٹ مجھ سے کیا کیا سوال کر سکتا ہے، تو وہ سوال سارے میرے دماغ میں ہوتے تھے کہ میں وہ سارے سوال آج ان سے پوچھ لوں جو میرا اسٹوڈنٹ کل کو میں جا کے پڑھاؤں گی تو یہ میرے سے پوچھیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ مزہ بہت آیا، کیونکہ میں دیکھ چکے جب تک چیز سمجھ نہیں آتی اس وقت آپ کو ایک ڈپریشن سی ہوتی ہے، گھٹن ہونے لگتی ہے، آپ کا سینہ جب تک کہ یہ گرہ نہیں کھلتی، جب یہ گرہ کھلتی ہے تو سر نے خود ہی بولا کہ جی مزہ آنے لگ جاتا ہے، تو وہ یہ ہے کہ اب مزہ آنے لگا تھا واقعی۔ اب سر نے وعدہ بھی کیا ہے، ہم سے بولا بھی ہے کہ یہ سلسلہ، یہ مزہ جو اب آنے لگا ہے، یہ سلسلہ انشاءاللہ اب جاری رہے گا انشاءاللہ۔ کہتے ہیں نا کہ ان کی حدوں سے جب نکلنا ہو تو زور لگانا پڑتا ہے، تو ہم جو ہے زور عامر سہیل نے لگا دیا ہے، اب یہ سیارے جو ہیں عامر سہیل کے گردش کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور انشاءاللہ تعالیٰ جنت کا ویزا، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عربی جو ہے 3 وجوہات کی وجہ سے تم حاصل کرو اس کا علم۔ ایک تو یہ کہ قرآن عربی میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی، اور جنتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی، تو انشاءاللہ تعالیٰ سر عامر نے ہمیں زبان سکھا دی ہے، ویزا ہم کو مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بس یہ کشتی بھی انشاءاللہ تعالیٰ میری امید ہے کہ یہ تمام جو ہمارے ساتھی ہیں ایک دفعہ پھر اسی طرح سے ہم بیٹھیں گے، اور اسی طرح سے ہم سر عامر سے پارٹ 2 کا انتظار کریں گے۔ اس دوران ہم پھر بھی فارغ نہیں بیٹھیں گے، جب تک یہ دوبارہ نہیں آتے تب تک ہم یہ جو انہوں نے ہمیں پڑھا دیا ہے ہم اس کی ریویژن کریں گے، اور اس کو ہم آگے ٹرانسفر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سر عامر کو اور ہم سب کو جنت میں ایک ساتھ، جنت الفردوس کا سوال کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں ایک ساتھ ملائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر آپ کے لیے تو جتنی دعائیں کریں اتنی کم ہے، ہماری دعاؤں میں جتنا آپ کا ذکر کریں، جتنا اللہ کا شکر کریں کہ وہ آپ پر رحمتیں اپنی برکتیں نازل کرے، بہت کم ہے۔ میں نے اپنی زندگی کو دین کی راہ میں وقف کیا، اور اس راہ میں میری فرسٹ کلاس تھی کہ جس میں مجھے اللہ نے اتنے بہترین استاد سے پڑھنے کا موقع دیا، اس کا جتنا شکر ادا کرو اتنا ہی کم ہے۔ میں اس کلاس میں جس دن فرسٹ ٹائم آئی تو مجھے امید نہیں تھی کہ میں کبھی کوئی ریگولر اسٹوڈنٹ بھی ہو سکتی ہوں، لیکن الحمدللہ
सर ने इस तरीके से पढ़ाया कि मेरा दूसरी क्लास में आने को दिल करता था, मैं लड़ाई करके आ जाती थी, नहीं पापा आज आपने मुझे ज़रूर छोड़ के आना है, आज मेरी ज़रूरी क्लास है, ज़रूरी क्लास है। जो भी मैं इस क्लास से समझ कर जाती थी, सीख कर जाती थी, घर जाकर अपनी मम्मा को, बाबा को, बहन भाइयों को समझा रही होती थी, वो इस तरह से उसे नहीं समझते थे जिस तरह इस क्लास में बैठे हुए मैं समझ रही होती थी। मैंने एक दिन मम्मा से सवाल किया, मम्मा आप लोग क्यों नहीं उस तरह से समझते जिस तरह मैं अपनी क्लास में जो मेरे जज्बात होती हैं उस वक्त आप लोगों में क्यों नहीं है? तो अगले दिन सर ने पढ़ाया कि ताकीद कैसे पैदा करते हैं जुमले में। फिर मुझे समझ में आया कि मेरी आवाज़ में ज़ोर नहीं है, जो सर का ज़ोर था वो मेरे पास ज़ोर नहीं है। आप सबसे गुजारिश है कि इस राह में चलकर तो देखें, अल्लाह को मुतवज्जो करके तो देखें, अगर वो मुतवज्जो ना हो तो कहना, उसकी राह पर चलकर तो देखें, अगर वो राहें ना खोल दे तो कहना, उसकी राह में जिहाद करने की कोशिश तो करें, अपनी हयात का अमीना बना दे तो कहना। सर के लिए तो जितनी दुआएं करें ना काफ़ी हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बेहतरीन अंदाज में पढ़ाया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया कि हम इस क्लास में आए और ख़ास तौर पे हमें सर से सीखने का मौका मिला। सर के मैंने 1-2 लेक्चर्स यूट्यूब पे देखे थे और स्टार्ट भी किया था, लेकिन बस 1 या 2 ही शायद कर सकी थी, उसके बाद दोबारा उसको कंटिन्यू नहीं कर सकी। लेकिन जब इस क्लास का पता चला तो तब भी बिल्कुल ऐसा कुछ ख़ास नहीं हुआ कि मैंने जाना है। तो मेरी कुछ बहनें जो मेरे साथ आ रही हैं उन लोगों ने यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाई, तो उन्होंने उनके पुश करने पे मैंने भी अपना नाम लिखवा दिया। पहले दिन आई तो अंदाज़ा हुआ कि किस कदर ब्लेसिंग है ये मेरे लिए कि मैं एक इतनी अच्छी जगह पे आई हूँ। और ख़ास तौर पे सर जो हम शायद नहीं, हम जब इनसे नहीं मिले होते, अगर हम इनकी क्लास ना अटेंड की होती तो हमें समझ ना आता शायद कि क्योंकि अल्लाह ताला ने सर को इतना खूबसूरत असलूब बयान दिया है कि सर ना सिर्फ एक ग्रामर के टीचर हैं, सर बयान बहुत खूबसूरत देते हैं। वही हदीसें और वही आयात जो हम अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं, जिनके तर्जुमा तफसीर हम पढ़ रहे हैं, हमने जब उस सर की ज़बानी सुने तो फिर उसको समझने का अंदाज़ ही डिफरेंट था। सर माशाल्लाह इतने खूबसूरत तरीके से पढ़ाते हैं कि वो चीज़ मुश्किल लगी ही नहीं बिल्कुल भी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इस काबिल हैं कि हम बहुत हद तक कुरान को समझ लेते हैं। अब मैं कुरान पढ़ती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे समझ आता है और मुझे पढ़ने का मज़ा आता है। तो मेरा ख़्याल में ये मेरी कामयाबी तो है ही, ये सर की बहुत बड़ी कामयाबी है कि उनके स्टूडेंट्स अल्लाह का शुक्र अल्लाह ताला की किताब को समझना शुरू हो गए हैं। और सर की एक बहुत बड़ी एक ये खूबी है कि सर क्लास में बैठे हुए अपने स्टूडेंट्स को इतना अपने साथ इंगेज रखते हैं कि हमें उस 2 घंटे में अपने घर की फ़िक्र ही नहीं होती थी। नहीं तो मैं कहीं भी जाऊँ मुझे पीछे अपने घर का ज़रूर फ़िक्र रहती थी, लेकिन इस 2 घंटे में मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने पीछे का सोचा हो कि जी मेरे घर में इस वक्त क्या चल रहा होगा। इस कदर सर ने हमें इंगेज रखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम इस काबिल हैं कि हम ये कुरान को समझ सकें, अहादीस को समझ सकें। और अल्लाह ताला सर को बेहतरीन जज़ाए खैर दे और उनको सेहत तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र दे और वो इसी तरह कुरान को समझाते रहें, पढ़ाते रहें और हमें और मौका दें कि हम दोबारा से सर की क्लास अटेंड करें और मज़ीद सीखें और सिखाएँ। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सारा शुक्र उस रब का है जिसकी बदौलत आज हम सर आमीर से हम पढ़े। मेरी दिली ख्वाहिश थी, मेरा इनर हर वक्त रब से जुड़ा रहता, रब रब रब। मैं अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह मेरे घर के पास कोई ऐसा मौलम, कोई ऐसा बंदा आए जो मुझे दीन पढ़ाए। दीन मैंने पढ़ा, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने पढ़ाया वो दिल के अंदर उतरता ही जा रहा है कि अल्लाह पाक ने मुझे रब से जोड़ा। अब जो आयतें मैं पढ़ाती हूँ तो उसमें अब जो एक एक चीज़ जो मुझे कभी वाहिद, मुसन्ना, जमा, मुज़क्कर, मुसन्नम और ये जो चीज़ें थी मुझे पहले कभी भी नहीं पता थी, इन्होंने मुझे बताया। ये जो क्योंकि हम तो न्यू कमर हैं, हमें तो ग्रामर से भागना ही आता था और बल्कि हमारी टीचर अतिया में पढ़ाती थी और हम उस दिन छुट्टी कर जाते थे। यानी ग्रामर तो वही हवा था हमारे लिए, लेकिन इस सर का मैं कहती जो स्लूक, जो उनका पढ़ाने का अंदाज़, इससे पहले हमने कभी नहीं पढ़ा। ये तो दिलों में उतारती हैं बातों को। मैं घर जाकर अपने हस्बैंड से कहती थी, मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, सर्जन, मैं उनसे कहती थी डॉक्टर साहब आप एक दफ़ा आके तो देखें, आमिर सेहत साहब से मिले तो सही। वो ऐसे दिल में बंदे को उतारते हैं कि बंदा वहाँ से वापस भाग नहीं सकता।
انہوں نے وہ سلوک وہ چیزیں وہ ان کا اخلاق وہ جو چیزیں دکھائی جس بندی کو کچھ نہیں پتا تھا. اب تو میرا دل کرتا ہے کہ اللہ پاک جہاں ان کی کلاسیں ہیں میں وہاں جاؤں, یہ دوبارہ آئیں, دوبارہ ہمارے دلوں کو اسی طرح قرآن سے جوڑے رکھیں. جس طرح میں کہتی ہوں کہ وہ دل جس تڑپتا ہے اس طرح میرا دل تڑپتا ہے ابھی بھی کہ اللہ مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا, میں تو ناچیز بندی تھی, مجھے سکھانے والا اللہ تو نے, یہ اللہ کی رحمت ہے, یہ اللہ کا سارا رحمت ہے کہ آج یہ ایسے معلم ہمارے درمیان موجود ہوئے. اللہ پاک ان کو بہت زندگی, اللہ پاک ان کے گھروں کو آباد کرے, اللہ پاک ان کے لیے بیوی بیٹھی, اللہ پاک کو صحت تندرستی دے. میرے دل سے دعا نکلتی ہے کیونکہ اللہ نے میری دل کی دعا سنی, اور میرے گھر کے پاس میں کہتی تھی اللہ پاک کو ایسا ادارہ ہو جو میرے گھر کے نیرسٹ ہو, اللہ پاک نے میری سنی. تو میں کہتی سارا شکر اس رب کا, اس رحمت العالمین کا کہ جس نے اتنا اچھا معلم ہمیں نوازا. تو میں آپ کے لیے احمد صاحب جو ہمارے استاد ہیں, اللہ پاک آپ کو لمبی عمر دے تاکہ آپ دوبارہ ہمارے درمیان میں موجود. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے تمام جہانوں کو پیدا کیا. میں اللہ تعالیٰ کی بہت شکر گزار ہوں جس نے ہمیں موقع دیا کہ ہم ایک ایسے معلم سے پڑھ سکیں جس نے تمام چیزوں کو, جس کو آج تک میں سمجھتی تھی کہ کبھی بھی مجھے سمجھ نہیں آ سکیں گی. میں ایک بگنر کے طور پہ یہاں آئی تھی اور میں سمجھ رہی تھی کہ میں صرف یہاں پہ آ کے کچھ سیکھ سکوں گی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا باب, ایسا چیپٹر ہمارے سامنے کھول دیا جس کا کبھی سوچا نہیں تھا, اور سر کی انتھک کوششوں اور بے لوث محنت کی وجہ سے آج ہم اس قابل ہو سکے ہیں کہ ہمیں ایک لفظ تک صحیح طرح سے پروناؤنس نہیں کرنا آتا تھا, لیکن سر نے اتنی آسانی سے ہمیں گرامر کے حساب سے سکھایا کہ آج ہم جیسی ناچیز بندیاں جو ہیں وہ اس قابل ہو چکی ہیں کہ ایک آیت کا کسی حد تک ترجمہ کرنے کے قابل ہو سکی ہیں. اور جتنی دعائیں ہم سر کو دے سکتے ہیں شاید ہم وہ اتنی دے سکیں یا نہ, لیکن پھر بھی دل سے دعائیں نکلتی ہیں ان کے لیے. جب بھی قرآن کی کوئی آیت سمجھ آتی ہے, کوئی لفظ سمجھ آتا ہے تو دل سے ان کے لیے دعا نکلتی ہے. اور سر نے ایسی ایسی چیزیں ہمیں سکھائی ہیں جو کہ ہم ڈیلی روٹین میں پریکٹس میں دیکھتے تھے, لیکن ہم چونکہ اس کے ڈیپتھ پہ نہیں جا سکتے تھے اور ہمیں اس کی کبھی بھی وہ والی سمجھ نہیں آ سکتی تھی. جیسا کہ سر نے ہمیں سمجھایا کہ ہم صدقہ کیا کریں, تو ہم لوگ تو اپنی روٹین میں جو کام کر رہے ہوتے تھے وہی چل رہے تھے, لیکن جب سر نے ہمیں بتایا کہ اس چیز میں صدقہ کرنا ہے جو ہماری پسندیدہ ہے, جیسے مما تحبون, اس دن سمجھ آئی کہ ہم اپنے اوپر کیسے محاسبہ کر سکتے ہیں اور کیسے ہم اپنے آپ کو صحیح کر سکتے ہیں. تو میری تو سمجھ میں یہی آیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے تو ضرور ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور سر کا کیا ہوا اتنا جو شاندار کام ہے اس کو آگے بھی پھیلائیں, بے شک ہم ایک آیت ہی کیوں نہ پھیلائیں. تو سر کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس قابل بنا دیا اور ہمارے دل میں اس چیز کی ایسی کتاب کا علم دیا اور ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھ سکیں. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کے سامنے اپنے خیالات, اپنے جذبات کا اظہار کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. بہت ساری باتیں تھیں ذہن میں اور لگتا تھا میں بہت کچھ کہہ پاؤں گی, لیکن جب صبح میں نے سوچا میں کیا بولوں گی تو میرے ذہن میں بالکل کچھ بھی نہیں آ رہا تھا. میں نے گرامر کورس یہ 3rd ٹائم بیسک کورس کو میں نے کیا ہے. اس سے پہلے میں نے الخدا سے بیسک کورس کیا, پھر میں نے یوٹیوب پہ سلام سہیل کے ساتھ بھی یہ کورس کیا, اور 3rd ٹائم کرنے کے بعد بھی کوئی ایک منٹ, کوئی ایک لمحہ, ایک سیکنڈ ایسا نہیں گزرا جب میری توجہ یہاں سے ہٹے. بہت انٹرسٹ کے ساتھ اور پوری لگن کے ساتھ الحمدللہ یہ کورس سر نے ہمیں کروایا اور ہمیں سمجھایا. گرامر کتنی امپورٹنٹ ہے یہ اب صحیح طرح سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ مجھے بہت اچھی طرح سے اب یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے ایک جملہ کہ عربی بہت فصیح و بلیغ زبان ہے, یہ بہت دفعہ ہم نے یہ ایک جملہ سنا ہوا اپنی زندگی میں, تو مجھے صحیح معنوں میں اب سمجھ آیا کہ کیوں اس کو یہ زبان کو یہ الفاظ اس کے لیے استعمال کیے گئے. اگر ہم نے قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے گرامر سیکھنا بہت ضروری ہے. ہمیں نازلہ اور انزلہ کا فرق, ہمیں قتلہ اور قتلہ کا فرق صرف گرامر ہی سکھا سکتی ہے. کوئی تفسیر کا ٹیچر ہمیں یہ فرق نہیں سمجھائے گا, کوئی ترجمے میں ہمیں یہ فرق نظر نہیں آئے گا. تو بہت ضروری ہے کہ ایٹ لیسٹ قرآن کے اسٹوڈنٹس پوری لگن کے ساتھ, پوری دلچسپی کے ساتھ گرامر کورس ضرور کریں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے تو ہم نیکسٹ لیول پہ بھی ضرور جائیں. ایک اور بات جو میری
سمجھ میں اس دوران آئی کہ کبھی کبھی میرے دل میں یہ کوشچن آتا تھا کہ عرب زبان کے بہت ماہر تھے، تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بار بار اس چیز کا چیلنج کیا کہ کوئی ایک آیت ہی لے آؤ، تو وہ کیوں نہیں لے آ پاتے تھے. اپنی زبان کے بڑے ماہر تھے. عبداللہ بن کافا شاید ان کا نام تھا، کہ انہوں نے پورا 1 سال یہ کوشش کی ایک الگ خیمے میں رہے کہ ایک آیت میں ویسی لکھ سکوں، وہ اس بات میں کامیاب نہیں ہوا. یہ چیز بھی گرامر نہیں سکھائی کیونکہ وہ ماہر تھے، اسی لیے وہ اس قابل نہیں ہو پائے کہ ایک آیت، ایک چھوٹا سا جملہ ہی قرآن جیسا لکھ سکیں. ہماری تو سمجھ سے ہی گزر جاتا ہے، ہمیں تو وہ چیزیں نظر ہی نہیں آتی جو قرآن میں لکھی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہمیں نظر آ رہی ہیں. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. اور سر کے لیے میں یہ کہوں گی کہ سر آپ ایک اچھے استاد نہیں، کیونکہ ایک اچھا استاد وہ ہوتا ہے جس کو اپنے مضمون پہ پورا عبور حاصل ہوتا ہے اور وہ اس چیز کو کنوے کرتا ہے اسٹوڈنٹ میں. مجھے لگتا ہے سر ایک اچھے نہیں بلکہ بہترین استاد ہے، کیونکہ انہوں نے صرف ہمیں اپنا مضمون نہیں پڑھایا، صرف ہمیں وہ سب نالج نہیں دیا، بلکہ وہ سارا کنٹینیوس ہماری تربیت کرتے رہے. اور میرا سب سے فیوریٹ پارٹ اس کلاس میں وہ ہوتا تھا جب سر لیکچر سے پہلے یا لیکچر کے دوران جب بھی انہوں نے کسی قرآن کی آیت یا کسی حدیث کو ہمیں بیان کیا، تو وہ جو تربیت جس انداز میں انہوں نے کی وہ دلوں میں رچ بس گئی ہے. جس طرح سے حدیث سمجھ آئی، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، یہ ساری زندگی رٹی ہوئی حدیث تھی. یہ اب سمجھ آئی جب اس کلاس کو ہم نے اٹینڈ کیا. تو جزاک اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، صحت میں اور وقت میں اتنی برکت عطا کرے کہ آپ آئندہ بھی دین کے لیے اسی طرح خدمت کرتے رہے اور ہمیں مزید کوشش کراتے ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. سب سے پہلے تو الحمدللہ، اور اس کے بعد سب سے پہلے میں اپنے سر کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اللہ کے بعد کہ ان کا اور ان کی ٹیم کا یقین کریں جس کی وجہ سے جو ہے نا ہم نے یہاں پہ اتنے آرام سے، اتنے سکون سے اور اتنے مزے سے کلاسز لی ہیں نا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. میں جو نا کچھ عرصہ پہلے مطلب کہنے کہ جب اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور دین کا علم شروع کیا سیکھنا الحمدللہ، تو سب سے پہلے نا یہ شوق دل میں نا اس وقت مجھے پیدا ہوا کہ نہیں عربک سیکھنی ہے. کیونکہ نا قرآن آپ کو پتہ ہے نا معجزہ ہے اور اپنے الفاظ میں ایک معجزہ ہے، تو وہ ہمیں سمجھ کیسے آئے گا جب تک ہم اسے اس کے الفاظ سے ہم جب تک سمجھ نہیں سکتے، جب ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم اسے عربک کو سمجھ نہیں رہے، ہماری زبان ہی نہیں، تو ہم اس کو ایز اے معجزہ کیسے سمجھ سکتے ہیں نا. تو یہ شوق تھا پیدا ہوا. خیر لیکن اس وقت نا پھر مجھے یہ بھی بڑا سننے کو ملا کہ عربک لینگویج یہ تو بڑی مشکل ہے، ہر کسی کے بس کی بات تو نہیں ہے. تو لیکن پھر وہی بات کہ شوق تھا دل میں تھا، تو کہا کہ تھوڑی سرچ تو کروں. اور جب پھر گوگل زندہ باد میں نے اس پہ سرچ کیا تو مجھے نا سب سے پہلے سرپرائزنگلی مجھے سر عامر سہیل کا نام اس پہ نظر آیا. اور اس وقت یقین کریں میں بالکل نہیں جانتی تھی سر کے بارے میں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا سر عامر سہیل ہیں کون. تو میں تھوڑا سا سرچ کیا ان کے بارے میں اور پھر میں نے یوٹیوب پہ ان کے لیکچر سٹارٹ کیے. لیکن وہ یہ تھا کہ اس وقت مجھے خیر احساس ضرور ہوا اس چیز کا کہ جتنا لوگ سمجھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں یہ اتنی مشکل لگ تو نہیں رہی، لیکن بس کچھ گھر کی کچھ بچوں کی مصروفیت ایسی تھی کہ درمیان میں مجھے اتنا ٹائم نہیں میں دے پائی، اس کو مزید زیادہ کنٹینیو نہیں کر پائی. پھر انہیں کے پلیٹ فارم سے، انہیں کے چینل سے مجھے پتہ چلا کہ اب سر کی لائیو کلاسز ہو رہی ہیں یہاں پہ. تو میں نے کہا اب یہ موقع تو نہیں مس کرنا بالکل بھی، اتنے پاس گھر کے، وہ بھی یہ تو اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ تھی بالکل. تو مطلب جیسے ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک موقع پرووائڈ کر دیا نا کہ اب تو کیا مشکل ہے، جا نہیں سکتے، اب کیا مسئلہ ہے. تو اس کے بعد سے الحمدللہ میں یہ ضرور کہوں گی کہ یہ 1.5 مہینہ جو ہمارے کورس کا تھا نا، یہ میری زندگی کا بہترین 1.5 مہینہ تھا، بہترین جو یہاں پہ آ کے سیکھا ہے. میں یہ ضرور کہوں گی اب اس کورس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد کہ کوئی بھی ہم میں سے کوئی بھی ایسی بندی جس سے یہاں پہ آنے سے پہلے نا شاید اس کی الف بے بھی نہ آتی ہو عربک کی، اب اس کورس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد الحمدللہ ہم اس اسٹیج پر چلے گئے ہیں، اسٹیج پر آ گئے ہیں کہ ہم اس کو قرآن و حدیث کو گرامیٹیکلی انالائز کر رہے ہیں، جو ہم سوچ نہیں سکتے تھے پہلے دن ہم یہاں پہ آئے تو ہمارے ذہن میں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ ہم واقعی اس کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے. اور نہ صرف یہ کہ بلکہ اس کو سمجھ بھی رہے ہوں گے. ابھی تو خیر سمجھنا شروع کیا ہے انشاءاللہ، ابھی تو یہ سفر شروع ہوا ہے تو انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا ضرور، ابھی تو بڑا لمبا ہے. لیکن یہ میں ضرور پورے وثوق سے ابھی میں بات کہہ سکتی ہوں اس کورس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد الحمدللہ کہ سر عامر سہیل جیسا استاد میں سمجھتی ہوں ہمیں پورے ملک میں عربک گرامر پڑھانے والا نہیں ملے گا. مطلب جس طریقے سے ان کا پڑھانے کا انداز اور پڑھانے کا سٹائل بھی اتنا زبردست، اتنا دلچسپ، اتنا میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ہم نے تو نہ ہنستے کھیلتے ہی شاید یہاں پہ نا عربک گرامر کر لیے.
جس کو ہم نے اتنا ہوا بنایا ہوتا ہے یا مشکل بنایا ہوتا ہے. اور میں نے سنتی بھی آئی تھی اپنے ٹیچر سے بھی اس طرح بھی کہ جہاں انہوں نے سیکھا جہاں پہ بھی عربک گرامر لینگویج وغیرہ کی کلاسز کہ ہم لوگ اسٹوڈنٹس آتے تھے, ٹھیک ہے, شروع میں ماشاء اللہ کافی اسٹرینتھ ہوتی تھی, تعداد ہوتی تھی, لیکن کورس کے اختتام تک جو ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ شاید وہ گنتی کے کچھ اسٹوڈنٹس ہی رہ جاتے تھے جس کو مکمل کر پاتے تھے. لیکن یہ دیکھ لیں الحمدللہ کہ سر کی کلاس کی ماشاء اللہ بات ہی کیا ہے, تو اس میں تو سارا تو کہ اب جتنے لوگ شروع میں پہلے دن سے آئے میرا خیال ہے اختتام تک وہ یہاں پہ موجود ہیں, ان میں سے کسی نے بھی میرا نہیں خیال کہ یہاں سے لیو کیا ہے. اور یہ سب کا کریڈٹ اوبیسلی یہ سر کا جاتا ہے, ہمارے سر کا. اور پھر جو میری باقی بہنوں نے بھی جس طرح سے کہا کہ صرف ہم نے عربک گرامر نہیں سیکھی, ہم لوگوں نے قرآن و حدیث کو جس انداز میں سر سے سیکھا ہے وہ واقعی میں کوئی اور معلم یا کوئی اور مفسر دین جو ہے نا شاید وہ ہم نے اس سے مطلب اس طرح سے نہیں سیکھ پاتے جس طرح سر کے سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹلی جو ہے نا آپ کے دل کو ہٹ کر رہی ہوتی ہے بات, ڈائریکٹلی سیدھی آپ کے دل میں اتر رہی ہوتی ہے بات. یہ ہر کسی کے پاس کی بات نہیں ہوتی ہے. میں کہتی ہوں کہ شاید ایک گاڈ گفٹڈ ہے اللہ کی طرف سے. اور دوسرا وہ جو یہی بات ہے کہ اللہ میاں ہم لوگ تو ان کا ریٹرن ان کو نہیں دے سکتے, یہ اللہ تعالیٰ ہی ان کی جزا دے سکتا ہے. اللہ پاک ان کو بہت جزا دے. ہم لوگوں کو اس لیول پہ پہنچانے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کا شکریہ ادا کر سکوں. ان کے لیے دعائیں ہیں دل سے بہت ساری. اور جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سر کے متعلق ماشاءاللہ اب تک ساری بہنوں نے اتنا کچھ کہہ دیا کہ جو میں سوچ کے آئی تھی, لکھ کے نہیں لائی تھی, سوچ کے آئی تھی کہ یہ بولوں گی, تو ماشاءاللہ کیونکہ حق بات ہے جو سب نے کہا ہے وہ ایک پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے سر کے لیے اور اس کورس کے لیے بھی. تو اب جو میرے ذہن میں باقی باتیں بچ گئی ہیں وہ میں کرنا چاہتی ہوں. لسان القرآن کورس سے پچھلے تقریباً 10 سال سے میرا تعلق ہے, اور وہ بالکل اسی طرح ہوا تھا کہ قرآن سیکھنے کا بہت شوق تھا, موقع نہیں تھا. تو اب میں جو بات کر رہی ہوں وہ ان بہنوں کے بہاف پہ کر رہی ہوں جن کو شوق بہت ہوتا ہے, موقع نہیں ہوتے, سورسز نہیں ہوتے, دنیاوی تعلیم بہت ہوتی ہے جیسے ماشاءاللہ میرا خیال ہے ساروں کی ہوگی, لیکن قرآن سیکھنے کے لیے ہمارے پاس یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ سیکھنا کدھر جا کے سیکھنا ہے, اس کے لیے وقت کیسے نکالنا ہے. تو 8 سے 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوا کرتی تھی ہماری. اس کے دوران جب بھی قرآن کھولتے تھے ریڈنگ بہت زبردست تھی, تجوید بہت زبردست تھی, حفظ بہت زبردست تھا. جو چیز لیکنگ تھی وہ تھی ترجمہ. دیکھ کے تو ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن اس کو سمجھنا. بڑی خواہش تھی کہ قرآن کھولیں تو جب ہم عربی پڑھ رہے ہوں تو ساتھ ساتھ وہ چیز سمجھ میں آ رہی ہو جو اللہ نے ہم سے فرمائی ہے, جو اللہ نے ڈائریکٹلی ہم سے کلام کیا. اور وہ قرآن سب کے لیے ہے, وہ صرف یعنی کہ عربک اسپیکرس کے لیے نہیں ہے, وہ نان عربک اسپیکرس کے لیے بھی ہے. تو پھر ہم اس کو کیوں نہیں سمجھ سکتے. تو اسی طرح کرتے کرتے بائی چانس یوٹیوب پہ کوئی کورس شروع ہوا لسان القرآن کا, تو جس سے پتہ چلا کہ ایک معلم ہے, تو یہی سوچا کہ بڑی مشکل ہوتی ہے, چلو اچھا ٹرائی کرتے ہیں. وہ ٹرائی جب کیا تو ایسا ٹرائی کیا کہ آج تک اس سے جڑے ہیں. اور آج بھی میری وہی فیلنگ ہوتی ہے سر کی کلاس میں جو پہلا لیکچر میں نے اٹینڈ کیا تھا یوٹیوب پر صرف, آج بھی فزیکل کلاس میں بیٹھ کے وہی فیلنگ ہوئی. کمال کی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ نے سر کو شاید عربک پڑھانے کے لیے پیدا کیا ہے. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چوز کیا ہے. جیسے سر کہتے ہیں نا, انہوں نے اپنے لیکچر میں کہا تھا شروع میں کہ جتنے بھی ماشاء اللہ بہنیں ہیں وہ سب ایسے ہی نہیں آ گئی. پتہ نہیں کتنے ہوں گے جنہوں نے دل میں خواہش کی ہوگی, آنا بھی چاہتے ہوں گے, سورس نہیں بنا ہوگا, لیکن اس کلاس تک پہنچنا اللہ کی خاص نعمت, خاص مہربانی ہے اور کچھ نہیں. اسی طرح اللہ کی خاص نعمت اور خاص مہربانی, میرے الفاظ بہت کم پڑھ رہے ہیں اس کے لیے, وہ ہیں سر استاد عامر سہیل صاحب. یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے جو میں کبھی لائف میں نہیں سوچ سکتی تھی کہ میرے جیسا ناکارہ انسان بھی, میں وہ اسٹوڈنٹ ہوں ان کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں جو الف بے سے شروع کرنے والے, حروف الہجا والے اسٹوڈنٹ. میں کوئی عالم فاضل یا وہ نہیں. تو ہمارے لیے اس لیول پہ پہنچنا کہ آج اس قابل ہونا کہ اگر ہم قرآن کی بات کسی تک پہنچا رہے ہیں تو صرف وہ ترجمہ دیکھ دیکھ کے نہیں پہنچا رہے, بلکہ کم سے کم میں تو اکثر بات کرتی ہوں تو مجھے یہ مثال یاد آتی ہے کہ ایک ٹائم تھا کہ 3 دن میں قرآن پڑھ رہے ہیں, ختم کر رہے ہیں, پتہ کچھ نہیں پڑھ کیا رہے. سورہ الکافرون ہم ڈیلی پڑھتے ہیں, لیکن مجھے کبھی یہ نہیں معلوم تھا کہ الکافرون جو ہے اس میں کچھ اور بھی ہے. اونا ہم سمجھتے تھے ایک ورڈ ہے, پورا ایز ان ورڈ اس کو لے کر قرآن کو پڑھا جاتا تھا. وہی ہمارا علم تھا جس کو سر نے بہت اپ گریڈ کیا. بہت ساری دعائیں ہیں, الفاظ بالکل نہیں ہیں میرے پاس اس کے مطابق جو سر کی ویلیو ہے میرا خیال ہے سبھی کے دلوں میں,
اور سبھی کے الفاظ کم پڑھ رہے ہوں گے شاید یہاں پہ آ کے بات کرتے ہوئے، جو نہیں بھی یہاں تک پہنچ رہی ان کے بھی الفاظ ان کے دلوں میں موجود ہوں گے. سب کے لیے دعائیں. بہت چھوٹا لفظ ہے اور لسان القرآن جو زندگی میں چینج لاتا ہے ہماری زندگی میں، اس کا مجھے پرسنلی پچھلے 10 سال سے ایکسپیرینس ہو رہا ہے. یہاں تک کہ میں جب آن لائن کلاس لیا کرتی تھی کہ لیکچر سنتی تھی، ایک کورس ختم ہوتا تھا تو دوسرا شروع کرتی تھی، دوسرا ختم ہوتا تھا تیسرا شروع کرتی تھی، اور ابھی تک کر رہی ہوں. مجھے کبھی یہ نہیں محسوس ہوا کہ میں کوئی پرانی چیز پڑھ رہی ہوں. سر کی خاص بات یہ ہے ان کی ہر کلاس منفرد، اور وہ اس لیے کہ وہ بہت دل سے پڑھاتے ہیں، تو وہ کوئی رٹا ہوا سلیبس یا کوئی مدارس کا سلیبس نہیں کور کر رہے ہوتے. وہ اس نیت سے پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ قرآن فہمی لوگوں کے دلوں میں ڈالنی اور اس کی خواہش ڈالنی ہے کہ قرآن سیکھیں، اس طرح سیکھیں جیسے عربیوں کو سمجھ آتی تھی. تو یہ بہت بڑی خاصیت ہے، اور میرے الفاظ میں بار بار یہی کہہ رہی ہوں کہ بہت ہی کم ہے. بہت سارے لوگ ماشاءاللہ بہت بات کر چکے ہیں اس پہ، اور بس یعنی کہ دعا کے سوا کچھ نہیں ہے. اور خواہش یہی ہے کہ جتنے بھی افراد ہیں اللہ تعالیٰ اس کو آگے مزید پہنچانے کی سب کو توفیق ہی دے، سب کی راہیں بھی آسان کرے. اور مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ لوگ جو ہم بڑی مشکل سے کلاس میں آ رہے ہیں، کبھی بارش ہو رہی ہے کبھی کیا، ایک ایک قدم کا اللہ نے انشاءاللہ اجر لکھا ہوگا سب کے لیے، اور وہ آخرت میں ہم سب کو اکٹھا کرے گا جنت میں ایک دن، اور وہ نظر آئے گا. اور لسان القرآن کورس جو آن لائن ہوتا ہے ہر سال، مجھے معلوم نہیں کہ سر کے علم میں ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ بات میں ضرور کرنا چاہتی ہوں بہنوں کے لیے خاص طور پہ. سر کو پڑھاتے ہوئے بہت طویل عرصہ ہو گیا، ان کے بہت سارے اسٹوڈنٹس آگے بھی پڑھا رہے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہیں. تو آن لائن کورس ہر سال جو ہماری اکیڈمی سے ہوتا ہے اس میں تقریباً صرف میرے ہی گروپ میں تقریباً 250 سے 300 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اور ہر سال تقریباً 6 سے 7 گروپس ہماری اکیڈمی کے چل رہے ہیں. تو بہت ساری اکیڈمیز ہیں ماشاءاللہ سر کے جو سر کے لیکچر کو فالو کر رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں، اور پھر وہ ایگزامینر بنتے ہیں. میں نے یہی دیکھا ہے پچھلے 10 سال میں وہ ایگزامینر بنتے ہیں، وہ انچارج بنتے ہیں، وہ آگے چلتا جا رہا ہے سلسلہ. تو میں گنتی بھی نہیں کر سکتی کہ آج تک کتنے اسٹوڈنٹ سر کے ان لیکچر سے مستفید ہوئے ہوں گے، اور اس سب کا کریڈٹ صرف سر کو ہی جاتا ہے آف کورس. تو قیامت کے دن انشاءاللہ صدقہ جاریہ بنا کے اللہ تعالیٰ سر کے لیے بہت کچھ رکھے گا انشاءاللہ، اس کی امید ہے مجھے انشاءاللہ. اور اس کی بڑی واضح سی بات ہے، اللہ جس کو کہتے ہیں کہ جس کے لیے بہتری کا معاملہ سوچتا ہے اس کو دین کے راستے میں ڈال دیتا ہے. یہ بات میں نے کتابوں میں پڑھی تو مجھے وہ نظر آتا ہے سر کے لیے. بس آخری بات ہے، شاید وہ ٹائم میرا پورا ہو گیا، وہ یہ کہ میں نے ایک بار سنا تھا کہ سر کے ایک استاد تھے ڈاکٹر سمیع، میرا خیال ہے ان کا نام تھا. تو سر نے بتایا تھا کہ اپنے کسی انٹرویو میں کہ وہ میرے لیے یعنی کہ کہنا چاہیے کہ بیس بنی کہ وہ ڈاکٹر صاحب کے لیکچر سنتے تھے اور وہاں سے انہوں نے عربی سیکھی، اور جو بھی ان کا ایک طویل سفر ہے جو میں تو کور نہیں کر سکتی بتانے کے اعتبار سے، تو میرے لیے جو بیس بنی وہ سر عامر سے. آپ تمام بہنوں کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزات عطا فرمائے. اب میں استاد محترم سے گزارش کروں گی کہ وہ ہمیں اپنا قیمتی وقت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. صدق اللہ العظیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون واجعل لي خيرا مما يظنون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. 6 ہفتے میں ہی مسلسل بولتا رہا ہوں، اور آج آپ کی باتیں سن کے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے میری بولتی بند کر دی. مجھے بیگم صاحب نے پوچھا کہ آپ نے آخری دن کی تقریب کی تیاری کر لی ہے؟ میں نے کہا جی بالکل کر لی ہے، میں نے نیا کرتا اور نئی شلوار جو ہے وہ خرید لی ہے. تو میں پوری تیاری کے ساتھ آیا تھا، لیکن
آپ لوگوں کی باتیں سن کے وہ تیاری میری دھری کی دھری رہ گئی ہے. آپ لوگوں کی محبت کا، آپ لوگوں کے خلوص کا، آپ لوگوں کی نیک تمناؤں کا، آپ لوگوں کی دعاؤں کا، آپ لوگوں کے جذبات کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. میں نے کلاس کا آغاز آپ کو یاد ہوگا سورۃ الاعراف کی اسی آیت کے ساتھ کیا تھا کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریف تمام شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا. وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور ہم کبھی بھی یہاں نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہی ہمیں یہاں نہ پہنچاتا. تو آج بھی میں نے وہی ٹیکسٹ آپ کے سامنے تلاوت کیا کہ تمام تعریف تمام شکر اس اللہ کی جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا. 6 ہفتے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس کی توفیق کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا کہ ہم اس کورس کو مکمل کر پائیں. اللہ تعالیٰ کا کروڑ شکر کہ اس نے مجھے ایک اور بہترین کلاس مکمل کرنے کی توفیق دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، وہ شخص اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا جو لوگوں کا شکریہ ادا کرتا. آپ کو میں ہی نظر آیا ہوں یہاں اسٹیج پر پڑھاتے ہوئے، لیکن جس طرح آپ لوگوں نے بھی اپنے کامنٹس میں ذکر کیا ہے، اس کے پیچھے ایک پوری ایفرٹ، کہتے ہیں نا کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی بھی وہ عورت آج آپ کے بیچ میں موجود ہے. اس سفر میں اپنی بیگم کا خاص طور پہ شکریہ ادا کروں گا، کیونکہ اس کے تعاون کے بغیر میرا یہاں تک پہنچنا نہ ہو. کیونکہ مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی کلاس پڑھی تھی اور اس کے بعد جیسے آپ لوگوں نے کہا کہ شوق پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر میں دوسری کلاس پڑھنے کے لیے جانے لگا تو میری اچھی خاصی لڑائی ہوئی تھی اس بات کی بیگم سے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ ایک پڑھ تو لیا، دوسری پڑھ کے کیا کرنا ہے، ایک پڑھ تو لیا. لیکن خیر میں نے دوسری پڑھی اور اس کے بعد پھر تیسری پڑھنے کا شوق پیدا ہوا، تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جھگڑا جو تھا وہ مزید شدت اختیار کر گیا ہوگا کہ آپ پڑھتے رہنا. اب اس عمر میں آپ کو پڑھائی کا خیال آیا، اور پھر جب پڑھانا شروع کیا تو پھر ظاہر بات ہے جو مسئلے مسائل گھر میں ہوئے، میں سمجھتا ہوں خواتین ان چیزوں کو بخوبی سمجھ سکتی ہیں. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے میری بیگم کا دل جو ہے اس طرح مائل کر دیا کہ اب میں کہیں بھی کلاس کے لیے جاؤں وہ میرے ساتھ ضرور ہوتی ہے. نارملی تو وہ میرے ساتھ کلاس اٹینڈ بھی کرتی ہیں، یعنی ایز اے اسٹوڈنٹ وہ پارٹیسپیٹ بھی کرتی ہیں، اور عام طور پہ وہ شام کی کلاس لیتی ہے. لیکن سر شام کو کیونکہ خواتین کی کلاس پاسبل نہیں تھی، اس لیے وہ ایز اے اسٹوڈنٹ اس کلاس میں شامل نہیں ہو سکی. لیکن بہرحال گھر بار کو چھوڑ کر، بچوں کو چھوڑ کر میرے ساتھ اب بھی وقت گزارنا، اس میں ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. اور اس کے بعد پھر میں شکریہ ادا کروں گا اجاز صاحب اور ان کی مسز کا، جنہوں نے ہمارے لیے بہترین ماحول رہنے کے لیے فراہم کیا. مہمان ایک دن کا 2 دن کا اچھا لگتا ہے، تیسرے دن مہمان بہت برا لگنے لگا. لیکن 6 ہفتے کسی کو اپنے گھر میں ٹھہرانا، اور اس طرح ٹھہرانا کہ کھانے کی ذمہ داری بھی انہیں کی ہو، اے سی بھی ہم ان کا استعمال کر رہے ہوں، فل گاڑی بھی ہم ان کی استعمال کر رہے ہوں، تو اتنا بڑا دل میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ ہی ہے جسے دیتا ہے، اس کا ہوتا ہے، ورنہ یہ معمولی بات. تو خاص طور پہ میں اپنی بہن کا بھی شکریہ ادا کروں گا، جسے اجاز صاحب کا، کہ انہوں نے بھی واقعی میزبانی کا حق ادا کیا. اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر. تیسرے نمبر پہ میں شکریہ ادا کروں گا کہ رمیز اور مسز رمیز کا بھی، کیونکہ اجاز صاحب سے جوڑنے والی فیملی کہہ لیں یا سورس کہہ لیں وہ رمیز کا ہے. میں اجاز صاحب کو اس سے پہلے بالکل نہیں جانتا تھا اور وہ بھی مجھے نہیں جانتے تھے، لیکن تعارف کرانے میں رمیز کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اس نے تعارف کرایا اور رمیز کی کوشش سے یہ کلاس جو ہے وہ منعقد ہو سکی. اور میں نے اسے 6 ہفتوں میں ایسے مصروف دیکھا ہے کلاس کی ارینجمنٹ کے حوالے سے کہ دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر دے. اور ان کی مسز کو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ انہوں نے آپ لوگوں کو یہاں پر مینیج کیا ہے، ہر حساب سے انہوں نے آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی. تو میں نے نبی کی وسلم کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے ان لوگوں کا شکریہ ادا کیا ہے. کہنے کہ تو میں ہی آپ کو نظر آیا ہوں سامنے، لیکن اس کے پیچھے واقعی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں.
اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے. میں 6 ہفتے بولتا رہا ہوں اور آج بولوں گا نہیں. ایک بات بس کہوں گا آپ سے، وہ یہ کہ میں نے آپ لوگوں کو اپنی فیملی کی طرح بنانے کی کوشش کی ہے، بالکل گھر والوں کی طرح آپ کو ٹریٹ کیا میں نے. اور وہ میری جو اسٹوڈنٹ آئی تھی انہوں نے خاص طور بتایا کہ جی میں وہی ہوں. وہ تو مجھے بھول ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ سب سے زیادہ ڈانٹ کھانے والی اسٹوڈنٹ میری وہی تھی. انہوں نے میرے سے بہت ڈانٹ بھی کھائی ہے کلاس میں، لیکن اس کے باوجود وہ باز نہیں آئی ڈانٹ کھانے سے. بہرحال میں سمجھتا ہوں ٹیچر کا اتنا حق تو ہوتا ہے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو ڈانٹ سکے، لیکن پھر بھی اگر میری ڈانٹ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں گا، یا اور بھی کسی اسٹوڈنٹ کی کوئی دل آزاری ہوئی ہو میرے کسی جملے سے تو انتہائی معذرت خواہ ہوں گا. اس لیے کہ بعض اوقات آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کی زبان سے نکلا کوئی لفظ دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتا ہے. اور چونکہ میرا تعلق فیصل آباد سے ہے اور فیصل آباد والے آپ جانتے ہیں کہ سیدھی بات تو کرتے ہی نہیں ہیں، اس لیے بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات سیدھی باتیں نکلی بھی نہیں ہیں مجھ سے، کیونکہ دوسرے کو شاید لگتا ہے جو ان چیزوں کا عادی نہیں ہوتا کہ شاید مجھے ٹونٹ کیا جا رہا ہے یا میرا مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو ایسا ہرگز نہیں تھا، صرف کوشش یہی تھی کہ آپ لوگوں کو اپنائیت کا احساس ہو، آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کوئی مشکل چیز جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں یا سیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پارٹ 2 سیزن 2 انشاءاللہ تعالیٰ عید کے بعد شروع ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے جلد ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش و خرم رکھے. اس طرح آپ لوگ بہت کچھ کہنا چاہ رہے تھے لیکن کہہ نہیں پائے، اس طرح میں بھی آج مزید کچھ کہنا تو چاہتا تھا لیکن ایک تو وقت اجازت نہیں دے رہا، اور دوسرے بات ہوئی ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کی. ایک دو چیزیں میرے سامنے آئی ہیں کمنٹس کے درمیان میں، وہ میں واضح کر دوں. مطلب ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ مجھے بندر سے ہدیہ نہیں لیتے، تو ایسی بات نہیں ہے. میں نے بہت ہدیے قبول کی ہیں آپ لوگوں کے. ہاں میں معاوضہ نہیں لیتا اس کام کا، وہ ایک الگ چیز ہے. ہدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ کبھی بھی ریفیوز نہیں کیا. میرا تقویٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا کہ میں ہدیہ انکار کر دوں. آپ اتنی محبت سے مجھے کوئی تحفہ پیش کریں اور میں یہ کہہ کے معذرت کر لوں کہ جی میں ہدیے نہیں لیتا. ہدیہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے کچھ ہدیہ دیا. حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول جس کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا کہ عمر انکار مت کیا کرو، لے لیا کرو، نہ اگر ضرورت ہو تو استعمال کر لو اور نہ آگے دے دو. ہدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہدیہ میں نے اصول بھی آپ سے کیا ہے. ہاں یہ کورس فری آف کاسٹ ہوتا ہے الحمدللہ، اس میں کوئی معاوضہ نہیں ہوتا، جیسا آپ نے دیکھا کوئی فری نہیں تھی اس کورس کی. تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے سب لوگوں کو. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ کی محبت کا، آپ کے خلوص کا. انشاءاللہ تعالیٰ سیزن 2 میں جلد آپ سے ملاقات ہوگی. ایک مرتبہ پھر آپ کی بات وہ کرتے ہوئے کہ پھر بھی کسی کی دل آزاری میرے کسی جملے کی وجہ سے ہوئی ہو فیصل آبادی ہونے کے ناطے، تو میں معذرت خواہ ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.